अस्सलाम वालेकुम। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि 3 माह कबल मुबैना तौर पर क्वेटा के इलाके सैटेलाइट टाउन से गिरफ़्तार होने वाली या घर से उठा कर ले जाने वाली माहल बलोच की बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने ज़मानत मंजूर कर ली है। 5 लाख मचलकों के एवज़ ये ज़मानत मंजूर की गई है। अब इस पर हम इस पे बात करेंगे कि बीएनपी ने क्या किरदार अदा किया, स्पेशली साजिद तरीन ने, अख्तर जान महंगल ने, फिर डॉक्टर मालिक ने, कॉमरेड गफ़ार कमरानी ने, इनका क्या किरदार रहा है, और जो दूसरी तरफ है वो बयानिया क्या है। जब ये ख़बर चली कि माहल बलोच को गिरफ़्तार किया गया सैटेलाइट टाउन के पार्क में खुदकुश जैकेट के साथ, अच्छा ये स्टोरी मीडिया पे चलवाई गई। अब छोटे मोटे सहाफ़ी हैं तो चीज़ ऐसे वो क्या कहते हैं कि तहरी बात है, हम तो कहते हर चीज़ पे शक नहीं करेंगे तो हम तो स्टोरी के इन डेप्थ जा नहीं सकते। तो हमने कहा ठीक है, पता करते हैं क्या होता है। तो दूसरी तरफ जो हिसाब था उन्होंने कहा नहीं, हमारे घर से आए, हमें गिरफ़्तार करके ले गए, इसकी जो बच्चियां ये भी साथ थीं, कोई इसकी साथ थी, ये भी साथ थीं, और इनको ले जाया गया वहाँ। फिर सीटीडी की तरफ से गिरफ़्तारी की गई थी मुबैना तौर पर। तो उनके जो थे यहाँ पे हेड, उन्होंने यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। फिर उन्होंने कहा कि इसके ससुर, इसके हस्बैंड ये बीएलएफ के कोई वो रहे हैं, मारे गए, तो अब ये भी खुदकुश करने जा रही थी। अब एक बयानिया था, ये फिर फ़ौरन चेंज हो गया कि भाई ये खुदकुश करने जा नहीं रही थी, बल्कि इसके पास जैकेट थी जो ये किसी शरबत खान नामी को देने जा रही थी। अच्छा चलो, ये एक पॉइंट ऑफ व्यू है। फिर जो हमारे अंदरूनी कुछ ज़राए हैं उनसे हमने बात की तो उन्होंने कहा कि भाई इसने कोई अलविदाई पार्टी भी दी थी अपने बच्चों को, ये कहीं जा रही थी सुसाइड के लिए। अब अगर हम ये कहें कि नहीं बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है, ख़वातीन सुसाइड नहीं कर सकती, या ये सुसाइडर नहीं है, या दूसरा सुसाइडर नहीं हो सकता, तो ये भी गलत है। क्योंकि जो शारी बलोच ने कराची में किया उसके बाद अब हर एक पे शक है। आज हम कहते तो हैं कि यार कबायली है और तुमको कुछ नहीं वो किया जाता, लेकिन जब आप देखें दूसरी तरफ से वो कोई भी बैंड आउटफिट है, कोई भी बीएलए है, बीएलएफ है, या कोई भी तंजीम है, जो भी उसका नज़रिया है, तो बीइंग अ जर्नलिस्ट मैं उसको क्या वो करूं। मेरी अपनी राय है कि किसी का कत्ल नहीं होना चाहिए, टेबल टॉक है, अब हमारी बात पे कौन जाता है, लेकिन हम ये है कि उस पे अपना छोटा मोटा जो हमें समझ आती है तबसरा करते हैं। तो जब वो मजीद ब्रिगेड ये कहता है कि भाई हमारे पास एक हुआ है, 100 ख़वातीन हैं, तो फिर बताओ स्टेट क्या नहीं करेगी। ज़ाहिर बात है, फिर स्टेट जब वो करेगी, कुछ करेगी, फिर क्या रह जाता है। फिर आप ये गिला तो नहीं कर सकते ना कि यार ये हुआ है। फिर भी कुछ ना कुछ यहाँ पे लोग निकलते हैं कि यार ख़वातीन हैं या ख़ातून हैं, ना करें। तो अभी भी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा। लेकिन जब ये बयान आया कि भाई ये सुसाइड करने जा रही थी, इसको पकड़ा गया, तो फिर बाद में अब उधर से फिर ये हुआ कि ये बीएलएफ की है, फिर बाद में चालान आया, फिर बीएलए की हो गई। अब आपको पता है अदालती कार्रवाई में जब तजाद आ जाए तो काम ख़राब हो जाता है। तो ये मैं हैरान होता हूँ कि इतने बड़े नाम, इतने बड़े इदारे, ये स्टोरी ऐसी बच्चा भी नहीं मानता जिस तरीके से इन्होंने नरेट किया, और उसमें मुसलसल कॉन्ट्राडिक्शन। तो फिर खसूसी तौर पे इस्लामाबाद से एक सहाफ़ी को मंगवाया गया और फिर इंटरव्यू कराया गया। आप यहाँ वालों से भी करवा सकते थे, बेशक आधे सवाल अपने देते, आधे हम कर देते, लेकिन उधर वो जो इंटरव्यू हुआ उसकी कुछ भी समझ नहीं आ रही थी कि क्या है क्या नहीं है।
تو اس پر بی این پی نے بھی کافی وہ کیا ہوا تھا کہ بھائی ہم حکومت چھوڑ دیں گے، اس کو جو ہے نا رہا کرنا پڑے گا، یہ وہ. پھر وہ دھرنا ختم ہو گیا، وہ یہ نہیں چھوٹی، پھر کیس چل رہا تھا، پھر ریمانڈ پہ ریمانڈ دے رہے تھے. اب کیا ہوا، اس کے بعد یہ لوگ چلے گئے. اب چلے یہ کہاں گئے ہیں؟ یہ چلے گئے، انہوں نے دھرنا ختم کر دیا، یہ کیس چلتا رہا. تو پھر اختر جان، ہمارے جو سورسز ہیں بتاتے ہیں کہ اختر جان مینگل صاحب نے سیاسی طور پہ وہ کیا کہ بھائی آپ دو بیٹیوں کی جو ہے نا ماں ہے، پہلے اس کا ہسبینڈ تک نہیں ہے، پورا خاندان جو ہے نا اسی لڑائی میں جا چکا ہے، تو یہ نہ کریں، اس سے نفرت بھی بڑھے گی اور کام بھی خراب ہوگا. اور پھر جب یہ ایف آئی آر آئی، پھر ساجد ترین جو ایڈوکیٹ جنرل، پروسیکیوشن جنرل ہیں، تو یہ چیزیں وہ دیکھتے ہیں، تو اس نے وہ کیا کہ بھائی یہ کیسی ایف آئی آر ہے، اس میں تو کنٹراڈکشن. تو اس نے پھر جو جس طریقے سے کیس کو پریزنٹ کیا، تو کوئی چیز بچ نہیں رہی تھی کہ ہم کہہ سکیں کہ اس کو رکھا جا سکے، لیکن پھر بھی اتنے دنوں رکھا گیا. اب کیا ہوا کہ یہی تھا کہ بھائی اگر ماحول کو پکڑ رہے ہیں تو باقیوں کو کیوں نہیں پکڑتے. ایک سوال تھا جو اب ہم نے پوچھا دوسرے فریق سے، وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ چائنا کو خوش کرنے کے لیے گرفتاری کی گئی، کیونکہ شاری بلوچ نے جو وہ کیا، تو اس کے بعد پھر تربت میں کو پکڑا گیا، پھر اس کو ضمانت دی گئی. اسے کہہ رہے ہیں ہسبینڈ ابھی تک جو ہے نا وہ جیل میں ہے، لیکن اس کو اتنا کوئی ٹارچر کیا گیا کہ وہ اب اپنے ہسبینڈ کے لیے بھی بیان دینے کو تیار نہیں ہے. اب یہ دوسری خاتون تھی، اس کو یہاں پکڑا گیا. انہوں نے کہا کہ یہ کیونکہ اس کے خاندان بی ایل ایف والوں کے ساتھ رہا اور وہ مارے بھی گئے، تو یہ ایک ایزی ٹارگٹ ہوگا، اور اس بیس پہ جو ہے نا ہم چائنا کو خوش کریں گے کہ بھائی ہم پکڑ رہے ہیں، ہم دیکھو کارروائی کر رہے ہیں. یہ بہرحال وہ کیا کہتے ہیں، خدا بہتر جانتا ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ اگر ہم یہ کہیں کہ کوئی نہیں ہے تو یہ بات بھی غلط ہے، ہو سکتا ہے. ہمارا مدعا یہ ہوتا ہے کہ جس کا جو جرم ہے، چاہے سوسائڈر بھی ہے چاہے وہ بھی ہے، اس کو عدالت میں پیش کریں، ثبوت ہوں. ہر ادارہ اتنی کیپیسٹی میں کام کرے کہ اگر کوئی غلط کر رہا ہے تو اس کے پیچھے اتنے سٹرونگ ایویڈنس آپ کے پاس ہوں، تو اسے آپ منزل تک پہنچاؤ، اس کی جو سزا بنتی ہے وہ دلواؤ. لیکن اس طریقے سے جب ایسے پکڑتے ہیں پھر وہ پروو نہیں ہوتا، پھر اگر کوئی صحیح بندہ بھی پکڑا جائے گا تو پھر اس پہ ڈاؤٹ ہی ہوگا. اب ہم اس کا بھی نہیں کہہ سکتے، لیکن ابھی جو عدالت عظمیٰ نے ضمانت دی ہے تو اس کا مطلب ہے کیس میں کچھ نہیں تھا. اب 5 لاکھ روپے کی ضمانت دینی تھی. اب اتنی وہ کون کر دے گا کہ بھائی 5 لاکھ کی ضمانت دیتا اس کے لیے، اور وہ بھی ایسے کوئی اعتبار نہیں ہے بھائی آگے یہ آئے نہ آئے، اللہ نہ کرے کچھ ایسا ہو ہی جائے جس طریقے سے پیش کیا جا رہا تھا. تو پھر کہتے ہیں ڈاکٹر مالک صاحب کو اپروچ کیا گیا، پھر اس نے غفار کمرانی کو جو پیش رہتے ہیں، یقیناً اس نے بھی اپنے آس پاس والے کھوئے ہیں اس جنگ میں، تو وہ آئے، انہوں نے ضمانت دی. بڑی بات ہے کہ آن کیا گیا یہ قوم پرست پارٹیوں کو. بی این پی کا اس میں کافی رول ہے، نیشنل پارٹی کا ہے. نیشنل پارٹی میں کئی ایسے لوگ ہیں جن کے مطلب بھائی یا دوسرے جو کالعدم تنظیمیں تھیں ان میں مارے بھی گئے، ان میں تھے یا ہیں بھی، لیکن وہ ادھر ہیں. ان کا ایک نظریہ جو تھا کافی لوگوں کو انگیج کیا ہوا ہے. تو اس طریقے سے جو یہ بھی سیاسی پارٹیاں، ہمارے ان سے اختلاف ہیں کہ یہ بھی اب ان میں بھی اور دوسروں میں فرق نہیں رہا. کرپشن تو دونوں ایک سے بڑھ کے کر رہے ہیں، لیکن ان سے امیدیں، ان سے گلہ اس لیے زیادہ ہوتا ہے کہ ان سے امیدیں زیادہ ہیں. اب ایسے رول اپنی قوم کے لیے کچھ کریں گے، لوگوں کو پہاڑوں سے نیچے لائیں گے یا پھر اپنے لوگوں کو زندانوں سے باہر لائیں گے، تو یقیناً یہ اپریسیشن بنتی ہے. تو ان کا جو اس میں بی این پی کا کردار تھا، نیشنل پارٹی کا کردار تھا، یہ یقیناً اگر وہ واقعی مظلوم ہے تو بہت اچھا ہے. عدالت کہہ رہی ہے تو اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھائی مظلوم ہے، تو کوشش کی جائے. دوسری ہماری گزارش یہی ہے کہ اس نے اپنا سب کچھ کھویا ہے. ادھر سے بھی ہم دیکھتے ہیں کتنے آرمی کے ایف سی کے لوگ قتل ہوتے ہیں، وہ بھی کسی کے بیٹے ہوتے ہیں، بھائی ہوتے ہیں.
ایک مشترکہ ایسا کمیشن بنایا جائے جس کے وہ ہیں ان کے بچوں کو پڑھایا جائے، ان کو ریاست خود اتنا وہ کرے تاکہ ان کی جو فیملیز ہیں وہ اس راہ پہ نہ چل پڑیں۔ اگر ان کو پراپر طریقے سے فائنانس کیا جائے گا، ذہن سازی کی جائے گی، بچوں کو پڑھایا لکھایا جائے گا، اسٹیٹ اون کرے گی، تو یقیناً اس کے وہ ہیں۔ اور دوسرا یہ جو باقی جو پارٹیاں ہیں، جو اسٹیک ہولڈر پارٹیاں ہیں، اگر ان کے رہنماؤں کو آپ اعتماد میں لیں گے تو کافی پازیٹیو تبدیلی بھی آ سکتی ہے۔ لیکن اب ہمیں یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ آج کل پہاڑوں پہ کچھ لوگوں نے ویسے اپنے وہ بھیجے ہوئے ہیں، ادھر سے وہ کرتے نقصان دیتے ہیں۔ یہ اس سائڈ پہ ڈیرہ بگٹی والی سائڈ پہ تو زیادہ ہی چلا ہوا ہے، کوہلو والی سائڈ پہ کچھ ادھر ہیں، کچھ پہاڑوں پہ ہیں، کچھ باہر ہیں، تو ہر طریقے سے ریاست کو لوٹا جا رہا ہے، ریاست کو بلیک میل کیا جا رہا ہے۔ پہلے تو پھر ریاست پہ الزام تھا کہ ریاست بلیک میل کرتی ہے، مارتی ہے، مختلف طریقے سے اٹھاتے ہیں، لیکن اب وہ بھی طریقہ سیکھ گئے ہیں بھائی، انہوں نے تو اس سے بھی زیادہ طریقہ سیکھ گئے، تین جگہوں پر مینیج کرنا پڑتا ہے۔ سیاست میں ان کو الگ خوش کرو، پہاڑ والوں کو الگ خوش کرو، جو باہر والا ہے اس کو الگ خوش کرو، تو یہ تمام چیزیں چل رہی ہیں۔ تو اس میں تمام ذمہ دار ہیں ایسا نہیں ہے، لیکن جو تگڑا فریق ہوتا ہے وہ زیادہ ذمہ دار ہے۔ ریاست کو وہ کہتے ہیں ہوتی ماں جیسی ہے، تو پھر ماں تو وہ کیا کہتے ہیں، معاف بھی کرتی ہے اور ظلم بھی نہیں کرتی۔ اگر ظلم اس پر کچھ ہو بھی جاتا ہے تو وہ پھر بچوں کو، اپنے جو بچے ہیں یا جو بھی آپ ان کو نام دے لیں، ان کو پیار سے ڈیل کرتی ہے، نہ کہ ڈنڈے کے زور پہ۔ تو اس میں کئی افسر ہوں گے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، چاہے ISI ہو، MIA ہو، اسپیشل برانچ، ہر ایک کی قربانیاں ہیں، لیکن آؤٹ پٹ کیا ہے؟ آؤٹ پٹ یہ ہے کہ جنگ بڑھتی ہے، کم نہیں ہو رہی ہے۔ اب پہلے واقعہ ہوا یہ نوشکی والا، اب یہ قلعہ سیف اللہ والا، یہ بہت بڑے واقعات ہیں، ایسا نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ جب تک پرماننٹ حل نہیں ہوگا تو یہ چیز چلتی رہے گی۔ بلوچستان کے مسئلے کو مسئلہ سمجھا جائے، یہ طاقت کے زور پہ تو ختم ہونے والا نہیں ہے، وقتی طور پہ آپ دبا سکتے ہیں، لیکن یہ اٹھتا رہے گا۔ لوگوں کی، آپ اپنے ساتھ سائیکالوجسٹ، سوشیالوجسٹ رکھیں جو آپ کو بتائیں کہ مائنڈ سیٹ یہاں پہ کیا ہے، آپ لوگوں کو کیسے یہ چند سرداروں کے اس پہ نہ رہیں۔ یہ سب سے بڑا یرغمالی جو وہ ہے، اکثریت یہ سرداروں کی ہے۔ یہ اب اسٹیبلشمنٹ کا جب نیکسس ہو جاتا ہے تو نیچے والا اور دب جاتا ہے۔ آپ حقیقی معنوں میں دیکھیں، اگر آپ سنجیدہ ہیں کہ جو واقعی اسٹیک، جو عوام کی وش ہے اس کے مطابق کام کریں۔ اب سردار کے چند مفادات ہیں، وہ اپنے مفادات کے لیے اسٹیبلشمنٹ کو مختلف طریقے سے غلط گائیڈ کر کے عوام کا دشمن بنا دیتا ہے۔ پھر کوئی مظلوم اٹھایا جائے، پھر وہ جب مارا جاتا ہے تو اس کا پورا خاندان باقی بن جاتا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں ہیں، اور ایک شخص، کئی ایسے ہیں جو شاید اپنے ڈسٹرکٹ سے یا اپنی ڈویژن سے باہر نہ گئے، جب ان کی ذہن سازی کر کے لے جایا جائے جنگ میں تو پھر آپ کیا گلہ کریں گے؟ سہولیات تو تھی نہیں پہلے یہاں پہ، ابھی تک نہیں ہے، تو آج سے پہلے کتنی ہوں گی؟ تو آج چاہے BLA ہو، BLF ہو، روز نئی آ رہی ہیں، کچھ سمجھ نہیں آتی۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ چاہے یہ ریلیجیس ہوں، چاہے یہ نیشنلسٹ ہوں، اب پیسہ اتنا انوالو ہو گیا، پروکسیز اتنی ہو گئی ہیں کہ ہر ایک نے اپنے الگ الگ گروپ بنا لیے ہیں۔ تو ان تمام چیزوں کا حل پھر وہی ہے، ٹیبل ٹاک۔ اور دوسری بات کہ خدارہ تمام اداروں سے گزارش ہے کہ اپنی ساکھ بحال کرنے کے لیے جو بھی وہ ہوتی ہے ثبوتوں کی روشنی میں کریں۔ کوئی ایک بندہ اگر غلط پکڑا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک کو وہ دینا اگر وہ ہو گیا، بلکہ اسلام وہ کرتا ہے کہ ایک بھی اگر ناحق مارا جائے، تشدد کیا جائے تو اس کا کتنا وہ ہے، ناحق ایک بھی وہ نہیں ہے، سزا کا حقدار نہیں ہے۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو پھر یقیناً اس سے نفرتیں بڑھیں گی، اور اسپیشلی جو یہ فیمیل والا ہے، ہم پھر کہہ رہے ہیں کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ جس طریقے سے انہوں نے دعویٰ کیا تھا، تو ریاست گو کہ ہم چاہیں یا نہ چاہیں وہ الرٹ ہے، لیکن پھر ریاست اس چیز کو پروو بھی کرے۔ اگر پروو نہیں کریں گے، وہ خاندان تو ساری زندگی کنٹروورشل بن جاتا ہے، گو کہ پہلے بھی ہیں۔
ہے ریاست میں بہت ساری، ہم ریاست کو جتنا بھی کہیں کئی خاندان ایسے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے بھائی ہیں پہاڑوں پر، باقی ادھر کوئی سیاست میں ہے، کوئی ادھر ادھر ہے، کر رہے ہیں۔ ریاست نے اتنی اجازت دی ہوئی ہے، ایسا بھی نہیں ہے کہ بس جس طرح ہم کہتے ہیں نہیں بس ریاست تو بس ہے ہی مارنے والی ہے، نہیں ہے، برداشت ہے۔ کئی ایسے ہیں کہ یہاں پر ہوتا ہے، کئی دفعہ ہم نے سنا کہ بھائی کہ ان کو جو چیزیں جاتی ہیں فیمیلز کے ذریعے جاتی ہیں ادھر ادھر، ان کو کچھ بھی نہیں کہا گیا۔ اتنی شرم و حیا یا قبائلی سوسائٹی کا یا اس کا اسلامی ریاست کا اتنا خیال رکھا جاتا ہے، لیکن دوسرا فریق بھی تو رکھے نا، وہ بھی تو یہ چیزیں دیکھیں، وہ بھی تو وہ کریں۔ اور ایک آخری بات کہ بھائی پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے، جو طاقتور حلقے ہیں، جو وہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی اگر بلوچستان ہے تو پاکستان ہے، بلوچستان کے لیے کچھ بھی کر جائیں گے، بے شک باقی پورا پاکستان قربان کرنا پڑے، بلوچستان کو نہیں چھوڑ سکتے۔ گو کہ بہت ساری وجوہات ہوں گی، لیکن اکانومی بڑی وجہ ہے۔ اکانومی پاکستان کو چلانا بلوچستان نے ہے، ہمیں پسند ہو نہ ہو وہ الگ بات ہے، لیکن یہ ایک حقیقت بات ہے کہ پورا بلوچستان بھی قربان کرنا پڑ جائے لوگوں کو بلوچستان کے لیے تو کیا جائے گا، لیکن چھوڑا نہیں جائے گا۔ لیکن گلہ یہ بھی ہے تمام سے، چاہے اسٹیبلشمنٹ ہو چاہے دوسری ہو۔ ابھی یہ ریکارڈنگ والا آیا، چلو یہ چل رہا ہے، اس کے آس پاس جو مائنس ڈپارٹمنٹ کے تھرو جو سیٹلمنٹیں ہو رہی ہیں، یہ کرپٹ افسران بٹھائے ہوئے ہیں، دیکھو یہ کس کی ہو رہی ہیں۔ یہ جو سنجرانی خاندان مسلط ہے، یہ کون ہے؟ چند خاندان ترقی کر رہے ہیں، عوام ترقی نہیں کر رہی۔ تو جو لوگ اس صحراؤں میں رہے صدیوں سے، مشکل وقت دیکھا تو وہ آج کچھ فروٹ بھی چکھیں، ان کا حق بنتا ہے۔ اگر صرف اپنا فائدہ دیکھا جائے گا تو پھر چاہے آپ اسے دہشت گردی کہیں، چاہے آپ لوگوں کو بغاوت کے لیے اٹھنا کہیں، آپ اس کو جو بھی نام دیں، یہ چیزیں چلتی رہیں گی۔ اس کے لیے حل یہ ہے کہ اتنی سہولیات دی جائے، آن کیا جائے، ریاست آن کرے کہ لاہور میں رہنے والا اور گوادر میں رہنے والا، چاغی میں رہنے والا میرے لیے برابر ہے، بلکہ جہاں سے میں کچھ لے کے جا رہی ہوں وہاں پہلا حق بنتا ہے، ان کے لیے بڑھ چڑھ کر کام کریں گے تب بات بنتی ہے۔ اور ساتھ ساتھ یہ جو کچھ مافیاز ہیں، اسٹیبلشمنٹ اگر ان سے دور اختیار کرے تو بہتر ہے، جڑ تو یہی ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں نیکسس ان کا ہی آپس میں بن جاتا ہے۔ تو مہربانی کر کے جو حقیقی لوگ ہیں، حقیقی لوگوں کو آنے دیں، ان کو مشاورت میں شامل کریں اور پھر مشترکہ طور پر حل کریں۔ اور یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ انگیج کیا ہوا ہے، پچھلے جو لیفٹیننٹ جنرل تھے انہوں نے کافی انگیج کیا تھا، اور کہا اس وقت کہا بھی یہی جا رہا تھا کہ برہمداپٹی کو لایا جا رہا ہے، دوسرے کو، تو نقصان تو دونوں طرف سے ہوئے ہیں۔ حل آنا ٹیبل ٹاک پہ ہی ہے، کب تک لڑتے رہیں گے دونوں فریق، اپنے بچوں کو یتیم کرتے رہیں گے؟ تو بہتر یہی ہے کہ چاہے ایران کو، افغانستان کو، چائنا کو وہ شامل کیا جائے، ایک معاہدہ ہو، ان لوگوں کو ٹرسٹ بحال کیا جائے، آپس میں بٹھایا جائے، تاکہ کل وہ کرو تو کوئی ایک دوسرے کو جواز دے سکے، وہ کہ اتنی نہ ہو جسٹ ایک کے درمیان میں وہ کہتے ہیں گارنٹر ہو کہ ہاں بھائی اگر آپ کے ساتھ ناانصافی ہوگی، معاہدوں پر وہ نہیں ہوگا تو آپ ہم سے شکایت کر سکتے ہیں، ہم حکومت سے کریں گے، اس بیس پر ہوگی۔ ورنہ نوجوان بھی جو پڑھا لکھا بھی ہے اس کو بھی اس طریقے سے ورگلا کر کے لے جایا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ بے روزگاری اتنی ہے، اور جو روزگار ہے پیسے دے کر لوگ لگ رہے ہیں، ایک خاندان سے سارے لگ رہے ہیں، دوسرا پڑھا لکھا خاندان ہے، ساری زندگی محنت کی، پیسہ نہیں ہے تو نہیں لگ رہے ہیں۔ تو یہ تمام روٹ کاز جو ہے نا، آئیڈیالوجی، یہ شروع جو ہوتی ہے نا، یہ غربت سے شروع ہوتی ہے، پھر گھر کے حالات، پھر سوسائٹی کے حالات، پھر فیسیلیٹیز، پھر یاتیاتی اس عروج تک جاتی ہے، پھر ایکسٹریم پہ جاتی ہے۔ پھر جب آپ ایکسٹریم پہ جاتے ہیں پھر آپ ایکسٹریمسٹ مائنڈ سیٹ میں چلے جاتے ہیں۔ جب آپ ایکسٹریمسٹ مائنڈ میں چلے جاتے ہیں پھر آپ مرنے یا مارنے پر آتے ہیں۔ تو اس آئیڈیالوجی کو ہم خود موقع دے رہے ہیں۔ تو ہم امید کریں گے کہ تمام چیزوں کو مد نظر رکھا جائے گا، اور عدالت عبداللہ بلوچ صاحب کے بینچ نے یہ فیصلہ دیا، ساجد ترین نے کافی اچھا رول پلے کیا، تو بے گناہ کوئی بھی نہ ہو۔ تو اس سے یہ نیک شگون بھی ہوا کہ عدالت جو عالیہ ہے بلوچستان کی، وہ واقعی کوئی طاقتور فیصلہ بھی دے سکتی ہے۔ وہ گو کہ ایسا کیس جاتا جو ہے نا چیف جسٹس کے پاس ہے، لیکن چیف جسٹس صاحب نے جو ہے نا
نہیں لیا، اس نے عطرجان والے بیچ کو ادھر وہ کر دیا، گو کہ یہ اس کا اختیار ہے. لیکن جس نے بھی دیا ہے اس بیچ نے، یا جس نے بھی دیا ہوتا، یقیناً یہ ایک قانون کی، آئین کی فتح ہے. اور کم سے کم ان سے پوچھا ضرور جائے کہ اگر وہ ناحق اس چیز سے گزرے ہیں تو یقیناً بہت بڑا جرم ہے. کسی خاندان کو، کسی کے بچوں کو اس فیز سے گزارنا، یہ کسی بھی طور پر، اس کی جگہ میرا خاندان ہو سکتا تھا، جو اٹھانے والے ہیں ان کا خاندان ہو سکتا تھا. تو ہر چیز کا حل پیار سے ہے. اٹھانا، مارنا، یہ چیزوں کا حل نہیں ہوتا، اور نہ ایسا کچھ کیا جا سکتا ہے. تو ہم امید کریں گے کہ اس جانب گامزن ہوا جائے گا، اور بلوچستان کو سمجھ کے، بلوچستان کے مسائل کو سمجھ کے مشترکہ طور پر اس کے حل کی طرف جایا جائے گا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.